सेठ साहब, अगर इन बातों का आपसे जिक्र करना या इनकी पोशीदा मसलियत और हकीकत को खोलना मुनासिब होता तो मैं कभी का आपको बता चुका होता। यूं समझ लें कि जैसे घरों या सल्तनतों के भी बाज ऐसे राज होते हैं जो घर के दिगर अफराद या मुल्क के अवाम तक किसी मसलहत के तहत नहीं लाए जाते। बहरहाल, हल्की सी बात खोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके अंदर की ये खुदबुद खत्म हो सके। मज़कूरा जंतर मंतर आपके वालिद साहब को किसी मुतासिब लालची शैतान सिफ्त साधु ने बहुत से पैसे लेकर दिया था और बताया था कि ये जंतर तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा। तुम बे इंतहा अमीर कबीर हो जाओगे, दौलत तुम्हारे घर की लोंडी और शोहरत तुम्हारे दर की दासी बन जाएगी। और ये बात थी भी 100% दुरुस्त। ये जंतर बड़ी बड़ी कठिन तपस्या और लंबे सालों के इंतजार और मेहनत के बाद कहीं जाकर शुद्ध होते हैं, और फिर जो इन्हें अपने पास हिफाजत से और बाकायदा डंडोत करके रखता है, इसे ये लक्ष्मी माया से निहाल कर देते हैं। बस एक ही ऐब होता है कि ये ईमान, यकीन और एतमाद से महरूम करके सिर्फ और सिर्फ दौलत और गर्ज का पुजारी बनाकर रख देते हैं। हराम हलाल, अच्छाई बुराई, सब कुछ मिला जुला कर इल्हाद की एक कॉकटेल से बनाकर पिला देते हैं। इस जंतर की इबलीसी इस्तानतें अपना डंडोत करने वाले की बड़ी रक्षा करती हैं। इसे हर समय शैतानी कामों में मगन रख कर गैर मामूली फायदा भी पहुंचाती रहती हैं। यानी ये कुव्वतें हर वक्त इसके दर पे रहती हैं, चिमट जाती हैं, तावक्ते के वो इसे बुरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ कर इसे अंजाम तक न पहुंचा दें। लक्ष्मी देवी अपना चंद रोजा चमत्कार और रेल पेल दिखाकर रूपोश हो जाती है, और काली माई कलकत्ते वाली अपना बलिदान परमत करके परे हट जाती है। अब आपकी पहली बात कि मैं हथौड़ा तो वहां कील पे लगाता था और चोट लंदन में सेठ साहब को लगती थी। जब इन शैतानी कुव्वतों को मैंने कील गाड़ कर इनके गिर्द हिसार खींचकर मुश्तइल कर दिया तो वो मुझे कोई गजन पहुंचाने से आजिज होकर अपने पहले आमिल की तरफ लौट गईं और इन्हें नुकसान पहुंचा गईं। शुक्र करें कि वो कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचाए बगैर ही अपने जख्म चाटती हुई किसी नरक में दफान हो गईं। दूसरी बात कि शेर साहब की दुर्गत में हमारे भले का कौन सा पहलू मुजमिर था, ये मैं बता चुका हूं कि इस पिटाई से उनकी जान का सदका निकल गया था। जो बड़ा नुकसान कल कला इन शैतानी कुव्वतों से सरजद होना था, वो इस मामूली नुकसान से टल गया। आपकी तरह बड़े सेठ साहब भी मुझे और मेरे किसी अमल और रद्द अमल को कमा हक़्क़हू समझ नहीं पाए थे, और मैं समझता हूँ कि इसमें आप किसी का कसूर नहीं था। हमारी सिमतें ही अलग अलग थीं, जैसे किसी जौहरी और इंजीनियर की आपस में तो हो सकती है, मगर ये जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे को प्रोफेशन को भी समझते हों। मुस्तफ़ा अली खान मेरी बात पे बोले, खान साहब, आपने जिन बातों पे से आज पर्दा उठाया है, मैं वाकई इनकी असल हकीकत से वाकिफ नहीं था। वालिद साहब तो शैतानी कुव्वतों के चुंगल में बुरी तरह जकड़े हुए थे। खुदा का शुक्र हुआ कि वो बर वक्त कुछ नुकसान के बाद संभल गए थे, वरना पता नहीं आज हमारा क्या हशर होता। आपने अभी तक इस या रज़ाक या गफार वाले तुगरे की बात नहीं खोली। वालिद साहब पे गुंडों के हमले के मौका पे हम जो इकट्ठे लंदन में गए थे और आपके साथ एक पैकेट भी था, क्या वो पैकेट यही टुकड़ा था? हाँ, इसे आपके दरियाफ्त करने के बावजूद मैंने नहीं बताया था कि ये क्या है, मगर ये वही टुकड़ा था जिसे आप उनके कमरे से उतार कर उन्हें दफ्तर में देकर आए थे, और इसके बैक कवर के अंदर कुछ और भी था। सेठ मुस्तफा अली खान ने फौरन नया सवाल दाग दिया था। अब मैं क्या छुपाता, फौरन कह दिया, हाँ, इस अल्लाह के सिफाती अस्मा वाले बाबरकत तुगरे के अंदर एक लोह भी छुपी हुई थी। अस्पताल में जब शेर साहब को होश आया और वो पुलिस और दीगर जरूरी कार्रवाई से फारिग हुए, तो उन्होंने मुझे तन्हाई में तलब करके शिकायत सी की कि आपको जंतर पत्तर देने से मेरी ये दुर्गत हुई। इसको अलहदा करने की देर थी कि मेरा माल भी गया और जान पे भी बन आई। लिहाजा आप मेहरबानी से मेरा जंतर मुझे वापस कर दें। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें तसल्ली दी कि आप घबराएं नहीं, मैं आपके लिए जंतर लेकर आया हूं। फिर मैंने उन्हें वो पैकेट वाला तोगरा पेश करते हुए कहा कि सेठ साहब, ये तोगरा मैंने खुद डिजाइन किया है। इस पे या रज़ाक और या गफार लिखा है, यानी पाकीज़ा रिज्क देने और खताएं माफ करने वाला वही रब्बे करीम है। इंसान अपनी मेहनत, कोशिश और हुनर और फन से जो रिस्क हासिल करता है, वही पाकीज़ा और हलाल होता है, चाहे वो थोड़ा और ज़रूरत से कम ही क्यों ना हो। लेकिन
اس میں خیر، برکت اور سلامتی ہوتی ہے۔ اس تھوڑے حلال، پاکیزہ اور پسندیدہ رزق سے جو خون پیدا ہوتا ہے وہ صالح ہوتا ہے۔ اس خون کی پھٹکی سے پھر جو اولاد پیدا ہو، اس سے پھر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان اور صحیح مسلمان ہوگی۔ یا رزاق، یعنی وہی آپ کو سب رزق اور اپنی بہترین نعمتیں عطا کرنے والا، اور یا غفار، انسان خطا اور نسیان کا خوگر ہے، دانستہ نادانستہ، اس سے خطاؤں گناہوں کا سرزد ہو جانا بعید از قیاس نہیں۔ یہ ازلی خطا کار ہے اور وہ رب کریم مثالی بخشن ہار ہے، معاف اور درگزر کرنے والا ہے، چشم پوشی کر لیتا ہے۔ میں نے انہیں ان کی وہ گفتگو یاد دلائی جو انہوں نے ایک روز پہلے یہ جنتر پتر دیتے ہوئے مجھ سے کی تھی کہ اس ملک میں پہنچ کر ہمیں صرف اور صرف پیسہ کمانا یا جیسے بھی حرام حلال آئے اکٹھا کرنا چاہیے، اور یہ سارے اخلاقی، قانونی اور دینی شرعی ضابطے بس یوں ہی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ میں اس وقت بھی آپ کو ان باتوں کا مسکت جواب دے سکتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اس وقت میری کوئی دلیل بھی آپ کو مطمئن اور قائل نہیں کر سکے گی، کیونکہ ابھی لوہا گرم اور نرم نہیں۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے بہت جلد آپ کے ہاں واپس لندن پہنچنا ہے آپ کی ان باتوں کا جواب دینے کے لیے۔ آپ نے حیران ہو کر پوچھا بھی تھا کہ میں نے اچانک اس وقت رات کو بریڈ فورڈ جانے کا فیصلہ کیوں کر لیا ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کے لیے یہ تغرہ لانا چاہتا تھا۔ یہ تغرہ آپ اپنے کمرے میں وہاں آویزہ کریں جہاں سے یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دکھائی دیتا رہے۔ آپ کی اس گفتگو کا والد صاحب پہ کیا رد عمل ہوا؟ مصطفیٰ علی خان صاحب نے پوچھا۔ وہ گمسم سے مجھے دیکھ رہے تھے، آنکھیں تو ان کی پہلے سے ہی سوجی ہوئی تھیں، اب ذرا نمدار ہو گئیں۔ آنکھوں میں آنسو لا کر نحیف سی آواز میں بولے، خان صاحب، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی، دعا فرمائیں اللہ مجھے صحت دے اور توبہ کی توفیق دے، میرا وہ جنتر پتر مجھے واپس لوٹا دیں۔ میں آپ کی سب باتوں کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے وہن سا ہو گیا ہے کہ یہ ساری آفت آپ کو جنتر پتر دینے سے ہی مجھ پہ ٹوٹی ہے۔ اسے دینے کے بعد مجھے یاد آیا تھا کہ اس مہا گیانی سادھو نے تاکید بھی کی تھی کہ اس جنتر پتر کو کسی کے حوالے نہ کرنا، ورنہ تمہارے لیے بہتر نہ ہوگا۔ میں نے بڑے ادب سے جواب دیا کہ واقعی آپ نے اسے خود سے علیحدہ کر کے تھوڑی سی اپنے لیے اور بہت سی اس جنتر اور اس کے نساچروں کے لیے پریشانی پیدا کر لی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کا جنتر پتر امبر اور زعفران میں بسا کر اس تغرے کے بیک کور میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ یا رزاق اور یا غفار کے مقدس اسماء اور جنتر پتر کے روحانی اثرات، یعنی دونوں کی نورانی برکات سے آپ بہت جلد ظاہری باطنی طور پہ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ کچھ متذبذب سے ہو کر کہنے لگے کہ میرے لیے ہر شکروار کو جنتر پتر کو ناریل کا تیل لگانا اور اس کے آگے ڈنڈوت کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر درشن بھی تو کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں نے اس جنتر پتر کو ہمیشہ کے لیے ایسا ڈنڈوت کر دیا ہے کہ اب اسے بار بار ڈنڈوت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ناریل کی جگہ میں نے خالص امبر اور زعفران سے اسے پراچوم کر دیا ہے۔ باقی رہی اس کے درشن کی بات، تو جیسے میں نے عرض کی کہ آپ اس تغرے کو اپنے کمرے میں وہاں آویزہ کریں جہاں یہ زیادہ سے زیادہ آپ کی نظروں کے سامنے رہے۔ پہلے آپ ہر شکروار کو درشن کرتے تھے، میں نے اللہ کے امر سے آپ کے لیے روز و شب سینکڑوں بار درشن کرنے کا انتظام کر دیا ہے، تاکہ اللہ کے مقدس اسماء کی برکت بھی برستی رہے اور آپ کے سادھو درویش کے بنائے ہوئے جنتر پتر کی حرکات بھی چلتی رہیں، یعنی ایک پنتھ دو کاج، چپڑی بھی اور دو دو بھی۔ لیکن یہ خیال رہے کہ اس مقدر جنتر کو اب آپ نے ہاتھ سے مس نہیں کرنا اور نہ ہی اسے بیک کور سے بے پردہ یعنی باہر نکالنا ہے۔ میں نے اسے امبر اور زعفران کے ساتھ ساتھ خوشبو کی دبیز لپیٹوں میں باپردہ کر کے ملفوف کر دیا ہے۔ اب اس پردہ دار کو ننگا کرنے سے جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، البتہ جب اس کے درشن کا سمے آئے گا تو میں آپ کو مطلع کر دوں گا۔ مصطفیٰ علی خان صاحب، آپ کے والد، اللہ ان کی قبر کو عنبرین رکھے، انہوں نے میری باتیں بڑے غور اور دلچسپی سے سنی۔ میرے بے حد مشکور ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ خدا آپ کو خوش رکھے، آپ نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے میرے راستے آسان کر دیے ہیں۔ اس ناگہانی سانحہ اور آپ کی ایمان افروز گفتگو نے میری سوچ کا دھارا ہی بدل دیا ہے۔ آپ نے میرے بے حد قیمتی اور کرشماتی جنتر کو بھی
اس تغرے میں خوشبوؤں میں بسا کر محفوظ کر دیا ہے۔ میں اب اس کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور اب کبھی بھی کسی کو اس کی ہوا تک لگنے نہیں دوں گا۔ چند گھنٹوں کے لیے جدا کر کے میں نے نتیجہ بھگت لیا ہے۔ سیٹھ مصطفیٰ علی خان پوچھنے لگے، اس کا مطلب ہے والد صاحب یہی سمجھ رہے تھے کہ اس تغرے کے اندر اصل جنتر پتر ہی ہے؟ ہاں، میں نے مصلحتاً انہیں نہیں بتایا کہ اس منحوس اور ناپاک جنتر پتر کا تو کلیان کر دیا ہوا ہے۔ یہ تو ایک مقدس لوح ہے جسے اللہ کریم کے مخصوص صفاتی اسماء کو افلاکی نجوم و بروج کی 7 گردشوں کے تناظر میں چاندی کے پترے پہ نو چندی کی چاندنی میں ایک خاص وقفہ وقت میں شہد، روغن زیتون، آب زمزم اور عرق زعفران سے نقش کیا گیا ہے۔ یہ لوح جس کی تحویل و تعمیل میں ہوگا وہ عرضی سماوی بلیات، نحوس و شر، شیطانی نفسانی وساوس اور دشمنوں حاسدوں کے خوف و خطر سے محفوظ رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ حامل لوح عقل حلال کھاتا ہو، حرام حلال اور پاکی پلیدی کا خیال رکھتے ہوئے پابند شریعت ہو۔ ویسے بھی یہ لوح احساسات اور تسخیر القلوب ہے کہ اس سے انسان خود بخود ہی راستی، نیکی اور دین کی جانب رغبت پکڑتا ہے۔ خان صاحب، میں کیا کہوں، میرے لیے آپ ہمیشہ ایک بند گتھی کے مانند رہے ہیں، اور پھر آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ کے قریب آنے والا ہر شخص ہمیشہ اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ صرف میں ہی خان صاحب کے زیادہ قریب ہوں، میں ہی ان کو خوب جانتا سمجھتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسا کہ ایک کے بعد دو، پھر تین چار، حتیٰ کہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تک انسان چلتا چلا جائے تو آنکھیں بند کر کے وہ گنتا رہتا ہے۔ آپ بظاہر ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں مگر ہیں نہیں۔ ایک کے بعد دو، تین کے بعد 9، پھر 15، 500، 2 لاکھ، پھر 4، پھر 2.5 خرب بھی ہو سکتے ہیں۔ میں ایک زمانہ میں آپ کے پیچھے پڑا رہا کہ مجھے لوح کے متعلق بتائیں، لیکن آپ دانستہ ٹالتے رہے، مگر والد صاحب کو آپ نے بن مانگے ہی بنا کر دے دی۔ بتائیے میں آپ کے اس سلوک کو کیا نام دوں، اور لطف یہ کہ آج آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں کہ مجھے ابابیل کا آنسو الوری فیروزہ چاہیے کہ اسے کسی لوح میں جڑنا ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی لوح میرے لیے نہیں؟ آپ کے لیے ہے، آپ بھی میرے دوست ہیں، بلکہ دوست ابن دوست ہیں۔ میں تو آپ کا خادم ہوں، میں نے خاکساری سے کہا۔ مصطفیٰ علی خان خوش ہوتے ہوئے کہنے لگے، تو پھر میرا وعدہ رہا کہ آپ کو مطلوبہ فیروزہ مل جائے گا، لیکن میرے پاس سے نہیں، کہیں اور سے۔ سیر صاحب، آپ کی لوح مجھ سے نہیں ملے گی، ملے گی تو کہیں اور سے، میں نے بھی بات پہ بات مارتے ہوئے کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اگر آپ وہ تغرہ جو میں نے آپ کے والد صاحب کو دیا تھا اور ساتھ اپنے جواہرات جانچنے والا مہذب شیشہ یہاں منگوا لیں تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے کہا، 2 منٹ بعد وہ تغرہ میرے سامنے پڑا تھا۔ میں نے مہذب شیشہ مصطفیٰ علی خان کو تھماتے ہوئے کہا، ذرا غور سے یا رزاق یا غفار کو دیکھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ سبحان اللہ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تغرہ دیکھنے کے بعد اس نے عدسہ ٹیبل پہ دھرتے ہوئے کہا، خان صاحب، اتنا باریک کہ انسانی آنکھ بغیر شیشے کے پڑھ ہی نہ سکے، آپ نے یہ کیسے؟ سیٹھ صاحب، ایسا باریک لکھنا کوئی خاص کمال نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ باریک لکھا جا سکتا ہے۔ اصل کام تو سورہ یاسین کی آیت مبارک کے پہلے حروف سے آپ کے لیے 7 اعداد اس خوبی اور ہنر سے نکالنا ہے جو آپ کے لیے خیر و برکت کے حصول کے لیے ممدد و معاون ہو۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ کچھ آیت مبارکہ کے پہلے حروف نمایاں اور سبز رنگ سے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ پھر شیشہ لے کر غور سے دیکھتے ہوئے بولے، خان صاحب، سبحان اللہ، اتنا باریک اور ایسا نستعلیق کہ بغیر شیشے کے دیکھنے سے کوئی نہیں جان سکتا کہ ان اسماء کے اندر سورہ یاسین پورے اعراب اور صحت حرف و الفاظ کے ساتھ تحریر ہے۔ بظاہر یہ محض رنگ نظر آتا ہے۔ خان صاحب، یہ آپ کیسے؟ سیر صاحب، اللہ مصور ہے، وہ جمال اور حسن کو پسند کرتا ہے، اور اس کی دین ہے وہ جسے بھی عطا فرما دے۔ وہ رب کائنات عظیم و کریم ہے جس نے انسان کو علم الاسماء کی حکمت اور نظام تکوین کے اسرار و رموز سکھائے، اور پھر آگے انسان نے اپنی اپنی گر گر بدیا سر سر گیان کے مطابق ان علوم و فنون رموز و اسرار سے تحصیل کمال کیا۔
وہ پھر آتشی شیشہ لے کر طغرے کو دیکھتے ہوئے اچانک پوچھنے لگا، خان صاحب یہ کچھ آیات کے پہلے حروف سرخ بھی ہیں مگر زیادہ تر سبز ہیں۔ ہاں، حروف ابجد میں 7 حروف آتشی ہوتے ہیں، مثلا الف، ہ، توئیں، فے، شین، میم، زال۔ چندے افلاکی بروج میں بھی کچھ برج آتشی ہوتے ہیں جیسے حمل، اسد، قوس۔ آپ کے نام کے اعدادی حروف میں جو حروف آتشی ہیں انہیں میں نے سرخ آتشی لکھا ہے، اور جو حروف شبنمی مزاج ہیں انہیں سبز خط کیا ہے، یعنی یہ لوح آپ کے لیے تھی، اس کی برکات اور فیوز آپ کے سامنے ہیں۔ خان صاحب ایک بات مجھے اور یاد آئی، اس حادثے کے بعد والد صاحب مختلف جسمانی عوارض اور کاروباری خساروں کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ جہاں دل کا عارضہ اور خفقان کا مرض لاحق ہو گیا وہیں دیوالیہ بھی پٹ گیا۔ کہیں انہیں یہ وہم تو نہیں ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ جنتر پتر کو خود سے جدا کرنے کے کارن ہوا ہے، اور کیا اس میں کسی حد تک کچھ حقیقت کا عنصر موجود ہے؟ مصطفیٰ علی خان صاحب، وہم کا تو کوئی علاج نہیں، یا جو صحیح یا غلط بات انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے تو وہ پھر مشکل سے ہی نکلتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب آپ کے والد صحت اور کاروباری مالی پریشانیوں سے بری طرح نڈھال ہو گئے تو انہوں نے مجھے لندن بلایا اور ساری صورتحال سے مجھے آگاہ کرتے ہوئے پھر اسے اپنے وہم کا اشارتاً ذکر کیا۔ میں پوری بات سمجھ گیا اور کہا کہ سیر صاحب، میں نے آپ کا جنتر اس تغرے کے اندر رکھ کر آپ کو واپس کر دیا ہوا ہے، اور وہ تغرہ آپ کے کمرے میں آویزہ ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ کے یا رزاق یا غفار والے تغرے نے اس کے اثرات سلب کر لیے ہوں گے، اسی وجہ سے میں خرابی صحت کے علاوہ پے در پہ مالی خساروں سے دوچار ہو رہا ہوں۔ میں نے بات کو سمیٹنے کی غرض سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، وقتی خسارہ اور دین و دنیا کی سرخروی اور سربلندی، یا پھر وقتی فائدہ اور دین و دنیا کی بربادی؟ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ میں نے بڑی آہستگی اور نرمی سے کہا کہ یہ کچھ سمجھنے کے لیے آپ کو بریڈ فورڈ میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ دوسرے روز میں انہیں وضو کرا کے ایک مخصوص تسبیح ان کے گلے میں ڈال کر انہیں پہاڑوں میں لے گیا، جہاں میں نے جنتر کو ایک پرانے درخت کے تنے کے ساتھ گاڑا ہوا تھا۔ میں نے انہیں حصار کے باہر کھڑا رہنے کی تلقین کرتے ہوئے چند کنکر دیتے ہوئے کہا کہ بائیں ہاتھ سے ایک کنکر درخت کے جلے ہوئے حصے پہ ماریں۔ جو ہی انہوں نے کنکر پھینکا، درخت بید مجنوں کی مانند کانپنے لگا، چیخیں فریادیں یوں جیسے کوئی ہنٹروں سے کسی کو پیٹ رہا ہو۔ شیر صاحب اچانک یہ چیخیں شور شرابہ سن کر گھبرا گئے۔ میں نے فوراً کہا کہ جلدی سے دوسرا کنکر بھی ماریں، پھر تیسرا، چوتھا کنکر مارتے ہی سب کچھ جیسے ختم ہو گیا۔ ہلکا ہلکا دھواں اور سڑان سی درخت کے تنے سے اٹھنے لگی۔ صبح صبح کا وقت جاڑا جوبن پہ اور پینائن کے سلسلے کی پہاڑیوں کی بغلی جنگلات میں سیتا، سپاری اور سنوبر کے جھنڈوں میں صدیوں سے سوئی ہوئی پراسرار دھند نے ماحول کو پہلے سے ہی بڑا خوفناک اور ڈراؤنا سا بنا رکھا تھا۔ درخت سے ابھرنے والے شور اور چیخوں سے جھاڑیوں، گھونسلوں اور شاخوں پہ جنگلی پرندوں نے رہی سہی کسر بھی نکال دی۔ سیر صاحب اچھے خاصے گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے باوجود ان کے ماتھے پہ پسینہ اور جسم پہ لرزہ طاری تھا۔ وہ انتہائی خوف کے عالم میں کہنے لگے کہ مجھے فوراً یہاں سے نکال کر لے چلیے، میرا دل ڈوبنے لگا ہے۔ میں نے عرض کی کہ گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے اوپر ہے، آپ کے گلے میں میری ڈالی ہوئی تسبیح ہے اور آپ حصار کے باہر محفوظ کھڑے ہیں، انشاءاللہ یہاں ہمیں کوئی چیز گزند نہیں پہنچا سکتی۔ دیکھ لیں، میں کسی چیز سے نہیں گھبراتا، مجھے اللہ کے سوا کسی سے کوئی خوف نہیں، اور خوف باہر نہیں، انسان کے اندر سے اس کی بے یقینی اور اپنے اعمال اور کالے کرتوتوں کا ہوتا ہے۔ جو تسبیح آپ کے گلے میں اور جس کا امام آپ کے عین قلب کے اوپر جھکا ہوا ہے، اس تسبیح کی منت لاکھوں کے حساب سے یا حیو یا قیوم کا ورد موجود ہے۔ اس کے امام کو کان پہ دھر کر دیکھیں، یا حیو یا قیوم کا ورد آپ کو سنائی دے گا۔ سیر صاحب مشکل بولے کہ یہ درخت سے دھواں اور بدبو کیوں اٹھنے لگی، اور یہ خوفناک سی آوازیں جیسے چڑیلیں اور بھوت آپس میں گتھم گتھا ہوں۔
میں نے آپ کے والد صاحب سے کہا کہ یہ وقت فی الحال ایسی بات کرنے کا نہیں، اس وقت آپ کو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ سامنے جلے ہوئے حصے میں آپ کو ایک بڑا سا کیل ٹھکا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا، اور اس کے نیچے وہ خون آلود لکڑی اور سفید کانسی کا ٹکڑا بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ آپ کا جنتر پتر ہے، اور یہ خوفناک آوازیں اس جنتر کے قیدی بھوتوں اور راکشسوں کی ہیں جو کالی مائی اور لکشمی مائی کے سیوک ردارے ہیں۔ ان منحوس اور پلید پورے پریوار کو میں نے یہاں اس سنسان اور خوفناک جنگل میں اس درخت کے ساتھ باندھ کر مارا ہے۔ ان کو میں نے ایسا جکڑا اور پھانسا ہے کہ یہ اپنی دمیں، سینگ اور خونخوار دانت کٹوا کر یہاں سے بھاگ گئے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہاں پھیرا ڈال جاتے ہیں۔ جب تک ان کا دان درکارہ آپ کے پاس موجود ہے وہ آتے جاتے رہیں گے، اور آپ ان کے عتاب کا گاہے گاہے شکار ہوتے رہیں گے۔ وہ جو آپ کو تغرا بنا کر دیا ہے، اس کے بیک کور میں ایک میری بنائی ہوئی لوح موجود ہے۔ وہ آپ کو اللہ کے امر سے اس نجس اور ابلیسی قوتوں سے محفوظ رکھے گی اور آپ کو دھوئے گی۔ جب تک ان شیطانی قوتوں کا دیا ہوا ایک پیسہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جتنا آپ کا نقصان ہوا، جان یا مال کا، یہ سب ان کا دان دیا ہوا ہے۔ جسے یہ آہستہ آہستہ آیا تھا، ایسے ہی دھیرے دھیرے جا رہا ہے۔ یہی حقیقت بتانے کے لیے آپ کو یہاں لایا ہوں۔ یہ سب کچھ لندن میں بتانا، سمجھانا یا دکھانا ممکن نہ تھا۔ ہاں، لندن جا کر آپ وہ میری لوح نکال کر دیکھ سکتے ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ کو اور آپ کی اکلوتی اولاد مصطفیٰ علی خان کو تمام عمر ان پلید نجس چیزوں سے بچا کے رکھے گی، اور آپ کے اندر صالح اور پاکیزہ خیالات و اطوار پیدا کرے گی۔ مگر جب میں کہوں، آپ اس وقت اس لوح کو نکالیے گا۔ مصطفیٰ علی خان، یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ آپ کے والد محترم کو سمجھانا اور پھر قائل کرنا کچھ ایسا آسان نہ تھا، لیکن اللہ کا شکر کہ وہ حقیقت کو سمجھ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ساری حرام، جوئے اور گھوڑوں کی کمائی آہستہ آہستہ غائب ہو گئی، یعنی جیسے آئی ویسے چلی گئی۔ جب سارا میل کچیل کچرا نکل گیا اور جیب جسم دونوں صاف ہو گئے، تو تباہ میلان اور زندگی، کاروبار، ہر چیز میں ایک نمایاں خوشگوار اور پاکیزہ سی تبدیلی آ گئی۔ گو اب وہ پہلے سے ٹھاٹ باٹ نہیں تھے، لیکن ایک روحانی آسودگی اور خیر و برکت کا احساس زندہ ہو گیا تھا۔ بس یہی وہ چیز تھی جو اس لوح کا اصل مقصد تھا۔ آج ایک مدت زمانے بعد، جب آپ کے والد اور میرے دوست سیر صاحب حیات نہیں ہیں، مجھے آپ کے اسرار اور ضد کے آگے مجبور ہو کر یہ سارے راز و اسرار کھولنے پڑے، ورنہ میں تو حسب عادت و طریق ان پہ پردہ ڈالے ہوئے تھا۔ اب آپ کی لوح تغرے کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، لہٰذا حسب وعدہ آپ مجھے الوری فیروزے کی کچی کنی دلوائیں۔ خان صاحب، صرف ایک بات اور، لیکن وعدہ فرمائیں کہ اسے بھی صاف صاف بتائیں گے اور کوئی پردہ پوشی نہیں ہوگی۔ یہ الوری فیروزے والی لوح کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ آپ اسے اپنے لیے تیار کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے؟ وہ گھٹنے پکڑتے ہوئے بولا، پلیز خان صاحب، آپ کو علم ہے کہ مجھے ان الواح کا بہت شوق اور کھوج ہے۔ میں اسے بنوانا یا بنوانا نہیں چاہتا، لیکن جاننا ضرور چاہتا ہوں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ مجھے جو کچھ بھی بتائیں گے، میں کہیں اور اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ میں نے مصطفیٰ علی کا ہاتھ اپنے گھٹنے سے ہٹاتے ہوئے کہا، بھائی، آپ کیوں میری اتنی خوشامد کر رہے ہیں؟ میں کوئی پیشہ ور الواح یا ذائچے بنانے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی اس علم و فن میں کوئی نمایاں درک رکھتا ہوں۔ میں تو بس ذرا شوقیہ شغل کے طور پہ کبھی کبھی الٹی سیدھی بنا کر ہاتھ سیدھا کرتا رہتا ہوں۔ باقی رہی بات اس الوری فیروزے والی لوح کی، تو بھائی میں اسے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے مطالعہ، مشاہدے اور تجربے کے لیے بنا رہا ہوں۔ 4 برس سے اسے مکمل کرنے کے لیے دن رات کی جان گسل مشقت میں جٹا ہوا ہوں۔ اب آگر کہیں اس کے گھر بیٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی آخری چوکھٹ یعنی بسم اللہ شریف کی بائے بے کے نقطہ پہ بٹھانے کے لیے ابابیل کا آنسو الوری فیروزے کی کرنی چاہیے۔ پھر 3-4 مہینے کی ایک اور مشقت کے بعد اسے حلبی آئینہ کی صندوقچی میں بند کر کے آنے والے محرم کے ایام میں موصل، عراق لے کر پہنچنا ہے۔ وہاں ایک صحرائی مقام ارغون کے قریب ایک شکستہ غیر آباد سی خانقاہ میں ایک سیاہ رنگت تھل تھلا سا ٹیلہ ابھرا ہوا ہے،
جسے ایک نظر دیکھنے سے یوں لگتا ہے جیسے ریت کی دلدل میں حبش کا اسودی شتر غرق ہوا ہو اور اس کا صرف کوہان باہر نکلا رہ گیا ہو۔ وہاں پھر ایک غیر معینہ مدت تک نئی مشقت اور قیام ہوگا، تب شاید کہیں یہ لوح اپنے مستقل گھر پہ بیٹھے اور میری ایک طویل محنت ثمر بار ہو جائے۔ خان صاحب، قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں موصل کے صحرائی مقام ارغون کی اس خانقاہ میں کیا تشرف ہے کہ آپ خاص طور پہ وہیں لے جا کر اپنی اس لوح کو آئینوں کی صندوقچی میں بند کر کے گھر بٹھائیں گے؟ مزید میں اس گھر بٹھانے والی اصطلاح کو بھی سمجھ نہیں سکا۔ میں نے شرارت بھرے انداز میں جواب دیا، سیٹھ صاحب، آپ نے کبھی بڑھئی کو چارپائی، چوکے کی چول یا کسی ہڈیوں جوڑوں کے ماہر کو گھٹنے ٹخنے بازو کا جوڑ بٹھاتے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو اسی طرح زائچہ یا لوح کو گھر بٹھانے کی اصطلاح بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ مزید آپ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی لڑکی کو مائیوں یا کسی لڑکے کو ختنہ بٹھایا جاتا ہے۔ لوح کو گھر بٹھانے سے مراد ہے کہ لوح اپنے ربا مسکوں میں مبسوط ہو کر قائم بالخواص ہو جائے اور ہر طرح کے ابہام و تشکیک سے بالا، اوج تالیہ مندی سے آسودہ ہو جائے۔ دوسری آپ کی بات کہ اسے موصل ہی لے کر جانا کیوں ضروری ٹھہرتا ہے، دراصل یہ مسئلہ اس ٹیڑھے سے راز کو سمجھنے کے لیے انسان کا علم الارض، طبقات، طبیعیات، جمادات کا عالم اور علم تکوین، تبخیم اور تقویم کا عامل نستعلیق ہونے کے ساتھ ساتھ علم الاسماء، علم الارواح اور علم الالواح کا بھی کامل ہونا ضروری ٹھہرتا ہے۔ لوح ایک تختی ہوتی ہے جیسے کچی پکی کے بچوں کے لیے الف ب ت لکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ بچوں کی لکڑی کی گاچھ سے مستہ تختی بانسے کے خامے اور جلے ہوئے اخروٹ بادام چھال کی سیاہی سے لکھی جاتی ہے، اور بڑوں پکوں والی تختی چھال، چمڑے، شیشے، کپڑے، پتھر، چوب اور کئی قسم کی دھاتوں کے پتروں کے علاوہ مختلف اقسام کی کرتاس پہ بھی لکھی جاتی ہے۔ معمولی سیاہی کی جگہ زعفران، عنبر، شہد، آب زمزم، رتن، جوت اور دودھ وغیرہ استعمال ہوتا ہے، اور جو ابلیسی استعانت و معاونت کی حامل ہوتی ہے وہ مختلف جانوروں اور انسانوں کے خون، مثلا الو، کوا، کتا، خنزیر، بلی، حاملہ اور بانجھ عورت، نوزائیدہ مردہ بچے کا لہو، بچھو کے نیش اور سانپ کے جبڑوں کا زہر، عورت کے حیض کا خون، آب زلال، تھور کا پانی، خچر کے پیشاب وغیرہ سے نقش کی جاتی ہے۔ ایسی نحس الواح کو بیچ بٹھانے کے لیے بانس کی انی دار کونپلیں اور بلی، گیدڑ، بھیڑیوں کے پنجوں کے ناخن اور دانت یا چیل، بگڑ، باز، گدھ کی چونچ، تھور اور کیکر کے کانٹے، لکڑی اور سرکنڈوں کے پھانے، تیز کیل اور ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے کام آتے ہیں، جبکہ سات الواح کے لیے مختلف خوشبوئیں، عطریات، اگر و بخورات، چاند کی چاندنی، صبح دم کی پروائی، اذان کا آہنگ وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ ایک اور بات کہ خاص طور پہ موصل کے صحرائی مقام ارغون جانا ہی کیوں ضروری ٹھہرا، گو یہ ادق سا مسئلہ سمجھانا بہت مشکل ہے، تاہم کوشش کرتا ہوں کہ آسان فہم الفاظ اور طریقہ سے آپ کو سمجھا سکوں۔ یوں سمجھیں کہ کرۂ ارض پہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جو مخصوص قسم کی قوتوں، اسرار، خاصیتوں، جغرافیائی اہمیتوں، ارضی سماوی اور روحانی اقدار کی حامل ہوتی ہیں۔ میدان عرفات کے پاس جبل نور غار حرا ہے، وادی سینا میں جبل طور، ترکی میں جبل ارارات، عراق میں موصل، پاکستان میں مانسروور جھیل سیف الملوک، امریکہ کے پاس سمندر میں ٹرائینگل ٹریپ، مصر میں بحاریہ، سقارا اور غزہ کے اہرام وغیرہ وغیرہ۔ بالخصوص یہ مقامات اور چند ایک اور جگہیں عاملین انفس و آفاق کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ وہ پراسرار اور پروقار مقامات ہیں جہاں عرش و افلاک کے فرش و عرض، بحر و بر اور جبل و صحرا کے ساتھ تاب و تجلیات، مقناطیسی اور برقیاتی سلسلے قائم رہتے ہیں۔ افلاکی نجوم و بروج کے قیام و قلول، درماندگی اور معقول کی سمتیں اور ساعتیں ان مقامات پہ عکس ریز ہوتی ہیں۔ عرض کے تمام تر خزانے اور وسائل ان جگہوں کے زیر نگی اور ہم نشیں ہیں۔ شیر صاحب، اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔
میں ان میں کئی جگہوں پہ بارہا پہنچا۔ سیاحت اور قیام کے دوران بے شمار مشاہدات ایسے بھی ہوئے کہ انہیں لکھنے کے لیے جگر اور انہیں پڑھنے کے لیے ایک بڑا کلیجہ چاہیے۔ یہ لوح جس پہ عرصہ 4 سال سے محنت کر رہا ہوں، اسے تیار کرنے کے لیے میں نے بڑی مشکل سے اپنے بابا جی سے اجازت لی تھی۔ میں نے اپنے حساب و کتاب سے اسے بٹھانے کا جو سمے نکالا تھا وہ 9 محرم ہے اور مناسب قریب ترین تخت تیاہ موصل ہے۔ نجف اشرف کے پاؤں میں ارغون، وہ سیاہ سا تھلتھلا سا ابھرا ہوا کوہان نما ٹیلا جس پہ بال سے اگے رہتے ہیں اور جس کے ارد گرد ہزاروں بڑے بڑے سے پراسرار کوے منڈلاتے رہتے ہیں۔ افلاک کی گردشوں کے سارے پرتو اس کی تھلتھلاہٹ سے محسوس ہوتے ہیں، اور جہاں سات سمے کے سائے میں اگر لوح بیٹھ جائے تو خدا کے لیے رکیے مت، جملے کو مکمل کریں۔ اگر لوح بیٹھ جائے تو پھر مصطفیٰ علی خان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یہاں تک ہی کافی ہے، آگے بتانے سے نطق کے پر جلتے ہیں۔